सेल्फ लर्निंग यानी खुद आमोजी, या इसको यूं कह लें कि अपना उस्ताद खुद बनना, एक ऐसा फन है जिसने दुनिया के अजीम तरीन जहनों और कामयाब तरीन अफराद को आम इंसानों की सफ से निकाल कर तारीख के सुनहरे सफ़ात में ला खड़ा किया। मुहर्रिक चैनल में दिलचस्पी लेने वालों को खुश आमदीद। ये मुहर्रिक वो चैनल है जहां मुस्तकबल के तमाम कामयाब लोगों को मजीद कामयाबियों की तहरीक मिलती है। स्कूल और कॉलेज आपको सिर्फ एक डिग्री दे सकते हैं, लेकिन हकीकी जिंदगी में कामयाबी और दौलत इस इल्म से मिलती है जो आप खुद अपने बलबूते पर हासिल करते हैं। यहाँ इन 15 ताकतवर असूलों पर तफसीली वीडियो पेशे खिदमत है जो आपको एक आम तालिब इल्म से एक मास्टर सेल्फ लर्नर बना देगी। नंबर 1, सीखने से पहले भूलना सीखें। इंसान का दिमाग एक पानी के प्याले की तरह है। अगर प्याला पहले से ही पुरानी मालूमात और तासुबात से भरा हुआ हो तो इसमें इल्म का नया कतरा नहीं डाला जा सकता। हम जब भी कुछ नया सीखने लगते हैं तो हमारी पुरानी आदत और अकायद एक दीवार बनकर खड़े हो जाते हैं। इसे नफ्सियात की ज़बान में कन्फर्मेशन बायस कहते हैं, जिसका मतलब है कि हम लाशौरी तौर पर सिर्फ इसी बात को मानते हैं जो हमारी पुरानी सोच पर पूरी उतरती है और नई बात को मुस्तरद कर देते हैं। एक मास्टर लर्नर की सबसे बड़ी ताकत इसकी आजिज़ी होती है। जब वो कोई नया मौजू शुरू करता है तो अपने जहन को बिल्कुल खाली कर लेता है। नया इल्म हासिल करने के लिए सबसे पहले मैं सब जानता हूँ कि खुमार और पुराने फरसुदा तरीकों को अनलर्न करना पड़ता है। ये पुराने डाटा को डिलीट करने का अमल है जो नए और ताकतवर आइडियाज के लिए आपके दिमाग में वसी जगह पैदा करता है। नंबर 2, सीखें नहीं सिखाएं। हम अक्सर कोई किताब पढ़कर या वीडियो देखकर इस खुशफहमी में मुब्तला हो जाते हैं कि हमें सब समझ आ गया है, जिसे साइंस में इल्यूजन ऑफ कंपिटेंस कहा जाता है। नोबेल इनाम याफ्ता साइंसदान रिचर्ड फाइनमैन ने इसका एक बेहतरीन तोड़ निकाला। इनका असूल ये था कि अगर आप किसी मुश्किल तरीन नजरिए को एक 10 साला बच्चे को आसान अल्फाज में नहीं समझा सकते तो दर हकीकत आप खुद भी इसे नहीं समझे। जब भी आप कुछ नया सीखें तो फौरी तौर पर तसव्वुर करें कि आपके सामने कोई अनजान शख्स बैठा है जिसे आपने ये तसव्वुर समझाना है। जब आप सिखाने की नीयत से पढ़ते हैं तो आपका दिमाग खुद ब खुद मुश्किल इस्लाहात को तोड़कर सादा बनाने लगता है। आपको फौरन एहसास हो जाता है कि आपको कौन सा हिस्सा समझ नहीं आया। सिखाने का ये अमल इल्म को दिमाग की ऊपरी सतह से निकालकर गहरी याददाश्त का हिस्सा बना देता है। नंबर 3, 2 घंटे नहीं 25 मिनट काफी हैं। हमारा दिमाग मुसलसल घंटों तक एक ही रफ्तार से काम करने के लिए नहीं बना। जो लोग लगातार 4 घंटे पढ़ने का दावा करते हैं वो दरअसल अपना वक्त और तवानाई जाया कर रहे होते हैं, क्योंकि थोड़ी देर बाद दिमाग मालूमात को जज्ब करना बंद कर देता है। फ्रांसिस्को सेरिलो की पोमोडोरो तकनीक इस मसले का साइंसी हल है। इसका असूल सादा है, 25 मिनट तक दुनिया से कट कर मुकम्मल तवज्जो के साथ मुतालिया करना और फिर 5 मिनट का मुकम्मल आराम लेना। इस आराम के दौरान दिमाग को सुकून मिलता है और वो पिछले 25 मिनट की मालूमात को हजम कर लेता है। ये छोटे और गहरे सेशंस दिमाग को थकने नहीं देते और आपकी कारकर्दगी को हैरान कुन हद तक बढ़ा देते हैं। ये तकनीक आपको मयार पर तवज्जो देना सिखाती है, ना कि मिकदार पर। नंबर 4, रात सोने से पहले 10 मिनट का जादू। ये एक इंतहाई ताकतवर लेकिन कम इस्तेमाल होने वाला साइंसी राज है। हमारी नींद महज जिस्मानी आराम का नाम नहीं है, बल्कि इस दौरान हमारा दिमाग सबसे ज्यादा मसरूफ होता है। जब आप गहरी नींद में होते हैं तो आपके दिमाग का हिस्सा हिप्पोकैम्पस दिन भर की जमा शुदा मालूमात को छांट कर आर्जी यादाश्त से मुस्तकिल यादाश्त में मुंतकिल कर रहा होता है। अगर आप सोने से ठीक 10 या 15 मिनट पहले अपने दिन भर के पड़े हुए अहम नोट्स, फार्मूले या तस्वुरात पर एक नजर डाल लें तो आप दरअसल अपने दिमाग को रात भर के लिए एक प्रोजेक्ट दे रहे होते हैं। दिमाग के पास जो कि अमल करने के लिए सबसे ताज़ा मालूमात वही होती हैं
اس لیے صبح جاگنے پر وہ تصورات آپ کے ذہن میں حیرت انگیز طور پر پختہ ہو چکے ہوتے ہیں۔ نمبر 5، غلطی کریں، جلدی کریں۔ ہمارا روایتی تعلیمی نظام ہمیں سکھاتا ہے کہ غلطی کرنا ایک جرم ہے اور اس پر سزا یا برے گریڈز ملتے ہیں۔ یہی ڈر ہمیں زندگی بھر کچھ بھی نیا کرنے سے روکے رکھتا ہے، لیکن دنیا کے کامیاب ترین سیلف لرنر اور سلیکون ویلی کے ماہرین جانتے ہیں کہ غلطی علم کی سیڑھی کا سب سے اہم قدم ہے۔ جب آپ کوئی کام کرتے ہوئے غلطی کرتے ہیں اور پھر اسے درست کرتے ہیں تو اس لمحے دماغ میں پیدا ہونے والا سگنل نیورونز کے درمیان ایک انتہائی مضبوط رابطہ بناتا ہے۔ جو شخص غلطی کرنے سے ڈرتا ہے وہ دراصل سیکھنے کے عمل سے بھاگ رہا ہوتا ہے۔ پرفیکشن کی تلاش میں وقت ضائع کرنے کی بجائے جلدی شروع کریں، جلدی غلطیاں کریں اور ان سے سیکھ کر تیزی سے آگے بڑھیں۔ آپ کا تجربہ اور آپ کی غلطیاں دنیا کے کسی بھی استاد سے زیادہ طاقتور ہیں۔ نمبر 6، ایک کتاب نہیں ایک سوال پڑھیں۔ عام لوگ جب کتاب پڑھتے ہیں تو وہ پہلے صفحے سے شروع کر کے آخری صفحے تک ایک غیر فعال پیسیو انداز میں پڑھتے چلے جاتے ہیں، جس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اگلے دن انہیں کچھ یاد نہیں رہتا۔ ذہین سیلف لرنر کتاب کو ایک ٹول یا اوزار کے طور پر استعمال کرتے ہیں۔ وہ کتاب کھولنے سے پہلے ایک واضح سوال بناتے ہیں جو ان کی زندگی یا بزنس سے متعلق ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر، میری سیلز کیوں گر رہی ہیں، یا انسان کے ارادے کیوں ٹوٹتے ہیں۔ اب جب آپ اس سوال کا جواب ڈھونڈنے کے لیے پڑھتے ہیں تو آپ کا دماغ ایک شکاری کتے کی طرح الرٹ ہو جاتا ہے۔ دماغ کا مخصوص حصہ، جس سے ریٹیکولر ایکٹیویٹنگ سسٹم کہتے ہیں، فوراً حرکت میں آ جاتا ہے اور کتاب میں موجود ہر غیر ضروری تفصیل کو فلٹر کر کے صرف آپ کے مطلب کی بات کو چن لیتا ہے۔ اس طرح آپ کتاب نہیں پڑھتے بلکہ اس میں سے علم نچوڑ لیتے ہیں۔ نمبر 7، سیکھنے کا بہترین وقت وہ ہے جب آپ سیکھنا نہیں چاہتے۔ ہم اکثر اس انتظار میں رہتے ہیں کہ جب موڈ بنے گا یا موٹیویشن آئے گی تب پڑھائی شروع کریں گے، لیکن سچ تو یہ ہے کہ موٹیویشن ایک دھوکہ ہے۔ جب آپ کا دماغ کسی مشکل کام کو دیکھ کر سستی دکھاتا ہے اور کہتا ہے کہ میرا دل نہیں چاہ رہا، تو دراصل وہ ایک مزاحمت پیدا کر رہا ہوتا ہے۔ نیورو سائنس کے مطابق یہی وہ لمحہ ہے جب آپ کے دماغ کو سب سے زیادہ تربیت کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر آپ اس دل نہ چاہنے کے باوجود خود کو صرف 5 منٹ کے لیے میز پر بٹھا لیتے ہیں تو آپ صرف ایک نیا مضمون نہیں سیکھ رہے ہوتے بلکہ آپ اپنی قوت ارادی کے پٹھوں کو فولاد بنا رہے ہوتے ہیں۔ مسلسل ایسا کرنے سے دماغ کو یہ پیغام ملتا ہے کہ اب کمانڈ جذبات کے پاس نہیں بلکہ ڈسپلن کے پاس ہے۔ کچھ ہی عرصے میں یہ مزاحمت مکمل طور پر دم توڑ دیتی ہے۔ نمبر 8، نوٹس لکھیں لیکن اپنے الفاظ میں۔ یونیورسٹیوں اور اسکولوں میں اکثر طلباء استاد کی ہر بات یا بورڈ پر لکھی ہر سطر کو ہو بہو کاپی کر لیتے ہیں۔ یہ عمل دراصل ٹائپ رائٹر یا فوٹو کاپی مشین کا ہے، ایک سوچنے والے دماغ کا نہیں۔ جب آپ کسی اور کے الفاظ منو ان لکھتے ہیں تو دماغ کا تجزیاتی حصہ سویا رہتا ہے۔ سیلف لرننگ کا راز یہ ہے کہ آپ پیراگراف کو پڑھیں، کتاب بند کریں اور پھر جو کچھ آپ کو سمجھ آیا ہے اسے خالصتاً اپنے الفاظ میں لکھیں۔ اس عمل کو سینتھیسس کہتے ہیں۔ اپنے الفاظ میں لکھنے کے لیے دماغ کو اس پیچیدہ معلومات کا ترجمہ کرنا پڑتا ہے، اسے اپنی پرانی معلومات کے ساتھ جوڑنا پڑتا ہے اور ایک نیا خاکہ بنانا پڑتا ہے۔ یہ محنت طلب کام آپ کی سمجھ کو سطحی سے نکال کر انتہائی گہرا اور پائیدار بنا دیتا ہے۔ نمبر 9، 5 سال بعد کا اپنا آپ تصور کریں۔ انسان کا دماغ طویل مدتی فائدے کی بجائے فوری انعام کو زیادہ پسند کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم پڑھنے کی بجائے موبائل پر ویڈیوز دیکھنا پسند کرتے ہیں۔ اس مسئلے کو حل کرنے کا ایک شاندار نفسیاتی ہتھ کنڈا اپنے مستقبل کی تصویر دیکھنا ہے۔ جب آپ سیکھنے سے پہلے آنکھیں بند کر کے یہ تصور کرتے ہیں کہ اس خاص مہارت مثلاً کوڈنگ، انگلش یا مارکیٹنگ پر عبور حاصل کرنے کے بعد 5 سال بعد آپ کی زندگی کتنی شاندار ہوگی، آپ کون سی گاڑی چلا رہے ہوں گے یا کن لوگوں میں بیٹھے ہوں گے، تو دماغ میں ڈوپامین کا ایک زبردست اخراج ہوتا ہے۔ یہ تصور آپ کے حال کو مستقبل کے ساتھ جوڑ دیتا ہے اور آپ کو وہ فوری ایندھن اور توانائی فراہم کرتا ہے جو گھنٹوں بورنگ کتابیں پڑھنے یا پریکٹس کرنے کے لیے درکار ہوتی ہے۔ نمبر 10، کئی موضوعات ایک ساتھ سیکھیں۔
ہمیں سکھایا جاتا ہے کہ ایک وقت میں صرف ایک ہی مضمون پر توجہ دو، مثلا صرف سائنس یا صرف کامرس۔ لیکن دنیا کے جینیس اور عظیم موجد ایسے نہیں سوچتے۔ وہ جانتے ہیں کہ اصل تخلیق اور جدت ہمیشہ دو مختلف اور بظاہر غیر متعلقہ مضامین کے ٹکرانے سے پیدا ہوتی ہے۔ اگر آپ بیک وقت تاریخ اور نفسیات پڑھ رہے ہیں یا ٹیکنالوجی کے ساتھ فلسفی کا مطالعہ کر رہے ہیں تو آپ کا دماغ ان دونوں کے درمیان ایسے انوکھے روابط بنائے گا جو ایک عام انسان سوچ بھی نہیں سکتا۔ اسی کو چارلی مینگل مینٹل ماڈلز کا جال کہتے ہیں۔ مختلف مضامین کا ملاپ آپ کی سوچنے کی صلاحیت کو کئی گنا بڑھا دیتا ہے اور آپ کو مسائل کے ایسے حل نظر آنے لگتے ہیں جو دوسروں کی نظروں سے پوشیدہ ہوتے ہیں۔ نمبر 11، سیکھنے کے بعد سوئیں پھر استعمال کریں۔ کچھ لوگ کوئی نئی چیز سیکھتے ہی فوراً اسے عملی جامہ پہنانے کی کوشش کرتے ہیں، جس سے اکثر الجھن اور فرسٹریشن پیدا ہوتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ دماغ میں نئے نیورل کنیکشنز ابھی کچے اور غیر مستحکم ہوتے ہیں۔ بہترین حکمت عملی یہ ہے کہ آپ کسی بھی مشکل مہارت یا تصور کو سیکھیں اور پھر اس پر ایک اچھی رات کی نیند لیں۔ نیند کے دوران دماغ آپ کی سیکھی ہوئی معلومات کو پروسیس کرتا ہے، غیر ضروری چیزوں کو نکالتا ہے اور کام کی چیزوں کو منظم کرتا ہے۔ اگلی صبح جب آپ اس علم کو عملی طور پر استعمال کرتے ہیں تو آپ کا دماغ حیران کن حد تک واضح ہوتا ہے اور آپ کی کارکردگی کئی گنا بہتر ہوتی ہے۔ نیند دراصل آپ کے سیکھے ہوئے علم کو سیو کرنے کا قدرتی بٹن ہے۔ نمبر 12، آواز سنیں، آنکھیں بند کریں۔ ہم میں سے زیادہ تر لوگ ویژول یعنی بصری سیکھنے کے عادی ہوتے ہیں، جیسے پڑھنا یا ویڈیوز دیکھنا، لیکن آڈیو لرننگ موجودہ دور کا ایک عظیم اور کم استعمال ہونے والا ہتھیار ہے۔ جب آپ آنکھیں بند کر کے کوئی آڈیو بک یا پوڈ کاسٹ سنتے ہیں تو آپ کا دماغ ریڈی میڈ تصاویر دیکھنے کی بجائے ان الفاظ کی بنیاد پر خود اپنے ذہن میں تصاویر اور خاکے تخلیق کرتا ہے۔ اس سے آپ کا تخیل بے پناہ متحرک ہوتا ہے۔ اس کا سب سے بڑا عملی فائدہ یہ ہے کہ آپ اپنے دن کا وہ وقت جو سفر کرنے، ڈرائیونگ، جاگنگ یا گھر کے کاموں میں ضائع ہو جاتا ہے، اسے ایک متحرک یونیورسٹی میں بدل سکتے ہیں۔ آڈیو لرننگ آپ کے مردہ وقت کو زندہ علم میں تبدیل کر دیتی ہے۔ نمبر 13، سوال پوچھنے کی جرت رکھیں جو اہم کا نہ لگے۔ ایگو یعنی انا علم کی سب سے بڑی دشمن ہے۔ کلاس روم ہو یا میٹنگ روم، ہم اکثر یہ سوچ کر سوال نہیں پوچھتے کہ لوگ کیا کہیں گے، کہیں میں بے وقوف تو نہیں لگوں گا۔ اس ڈر کی وجہ سے ہم اپنی بنیاد میں موجود ایک بہت بڑے خلا گیپ کو یوں ہی چھوڑ دیتے ہیں جو آگے چل کر پوری عمارت گرنے کا سبب بنتا ہے۔ سیلف لرنر جانتا ہے کہ سیکھنے کے سفر میں کوئی سوال اہم کا نہ نہیں ہوتا۔ اسے اس بات کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی کہ لوگ اسے عقل مند سمجھیں۔ اس کی واحد توجہ سچائی اور مکمل فہم حاصل کرنے پر ہوتی ہے۔ جب آپ جھجک اور انا کو مار کر وہ بنیادی سوال پوچھ لیتے ہیں جو سب کے ذہن میں ہوتا ہے مگر کوئی پوچھنے کی ہمت نہیں کرتا، تو آپ سیکھنے کی رفتار میں باقی سب سے کئی سال آگے نکل جاتے ہیں۔ نمبر 14، تھوڑا سیکھیں لیکن روز سیکھیں۔ اکثر لوگ امتحانات سے ایک رات پہلے رٹا مارتے ہیں اور پھر ایک ہفتے بعد سب کچھ بھول جاتے ہیں۔ دماغ ایک ہی وقت میں حد سے زیادہ ڈالی گئی معلومات کو فوراً کچرے کے ڈبے میں پھینک دیتا ہے۔ اس کے برعکس جب آپ روزانہ صرف 1 گھنٹہ یا 30 منٹ پڑھتے ہیں تو آپ سائنس کے ایک اصول اسپیسنگ ایفیکٹ کا استعمال کر رہے ہوتے ہیں۔ روزانہ کی بنیاد پر دماغ کو ملنے والا یہ تھوڑا تھوڑا علم دماغ کو یہ پیغام دیتا ہے کہ یہ معلومات اہم ہے اور اسے بار بار استعمال کیا جا رہا ہے، اس لیے اسے مستقل یادداشت میں محفوظ کر لو۔ پانی کا ایک قطرہ جو مسلسل ایک ہی جگہ گرتا رہے وہ سخت ترین پتھر میں بھی سوراخ کر دیتا ہے۔ مستقل مزاجی کنسسٹنسی تھکا دینے والی طویل نشستوں کو ہمیشہ شکست دے دیتی ہے۔ نمبر 15، جو سیکھا اسے فروخت کریں۔ یہ سیلف لرننگ کا حتمی، تلخ اور سب سے شاندار راز ہے۔ ہم انسان اس وقت تک کسی چیز کو 100% سنجیدگی سے نہیں لیتے جب تک کہ اس میں ہمارا کوئی ذاتی نقصان یا فائدہ شامل نہ ہو۔ جب آپ کوئی ہنر محض شوق کے لیے سیکھتے ہیں تو آپ کا دماغ ریلیکس رہتا ہے، لیکن جب آپ مارکیٹ میں کھڑے ہو کر اپنے سیکھے ہوئے علم یا ہنر کے بدلے کسی سے پیسے مانگتے ہیں تو کھیل بدل جاتا ہے۔ اب اگر آپ کا کام ناقص ہوا تو آپ کو شرمندگی اور مالی نقصان اٹھانا پڑے گا،
یہ دباؤ اور ذمہ داری آپ کے دماغ کو بقا کے موڈ میں لے جاتی ہے، جہاں وہ بجلی کی تیزی سے اپنی خامیاں دور کرتا ہے اور کام میں کمال پیدا کرتا ہے۔ علم کا سچا امتحان کمرہ امتحان نہیں بلکہ حقیقی مارکیٹ ہے، جہاں لوگ آپ کے کام کے بدلے اپنی جیب سے پیسے نکالتے ہیں۔ دنیا میں دو طرح کے لوگ ہیں، ایک وہ جو اسکول ختم ہونے پر سیکھنا بند کر دیتے ہیں، اور دوسرے وہ جو سمجھتے ہیں کہ اسکول ختم ہونے پر اصل تعلیم شروع ہوتی ہے۔ فرق صرف ایک فیصلے کا ہے، اور وہ فیصلہ آج ہو سکتا ہے، ابھی ہو سکتا ہے، اسی لمحے ہو سکتا ہے جب آپ یہ ویڈیو سن رہے ہیں یا دیکھ رہے ہیں۔ محرک سے رشتہ بنائے رکھیں، کیونکہ آپ کی کامیابی تک ہم ہیں آپ کے ساتھ۔